अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबर। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कलअदम करार दिया गया। ये फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सुनाया। नवाज शरीफ के वकील की अदालत में दलाल देते हुए कहना था कि नैब में साबित करना था कि प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। जबकि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस तमाम तर मामले पर क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। आप बरी हो गए? शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र, उस मालिक का बहुत शुक्र है। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में बाइक चले। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अवैस, पहले आपकी जानिब आऊँगा, अब तक जो फैसला सामने आया है उसकी तफसीलात क्या सामने आई? मोहम्मद अवैस से बात करेंगे और इस फैसले के हवाले से तमाम तर डिटेल्स लेंगे, लेकिन अभी तक की खबर के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालत के रूबरू पेश हुए और आज उन्हें बरी कर दिया गया है तमाम केसेस से। और अब ना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब उन्हें सजाएं सुनाई गई थी तो साथ ही साथ उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया था, जिसके बाद एक तरफ जो नून लीग के वकला हैं उनका तो यही कहना है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर कैंपेन्स भी चला सकते हैं, लेकिन जब तफसीली फैसला सामने आएगा तो उसके बाद मालूम होगा। एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी, कानूनी तरमीम थी वो, और उसके बारे में ये कहा गया था कि जो 62(1)(f है उसके तहत जो नाअहली की मुद्दत है, ताहयात नाअहली की मुद्दत, उसे डिफाइन कर दिया गया है और वो सिर्फ एक टर्म की होगी, यानी कि 5 साल की होगी। तो ये नाअहली नवाज शरीफ साहब की पूरी हो गई है और उसके बाद अब वो अहल हो चुके हैं। ये मौक़िफ़ है नून लीग के रहनुमाओं का, वो लोग जो कि नून लीग के सपोर्टर्स हैं या जो कानूनी माहिरीन जो नून लीग में शामिल हैं, ये वो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और राय भी है कि जो नाअहली है नवाज शरीफ साहब की वो ताहाल बरकरार है, चूँकि दस्तूर आइन वो कानून से बालातर है और अगर आइन में नाअहली ताहयात है तो वो ताहयात नाअहली ही रहेगी। अब देखना ये है कि इस मामले पे अब मजीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करती है, क्या इकदाम लेती है। आया कि वो इलेक्शन कमीशन का रुख करती है इस नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए या कोई और कदम उठाया जाता है। लेकिन बहरहाल नैब की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमें किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले, हम इस्तगासा जो है वो इस तमाम तर इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहा, जिसके बाद ये तमाम तर जो एप्लीकेशंस थी वो वापस ले ली गई। खुसूसन फ्लैगशिप में एक एप्लीकेशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उसकी समाअत भी आज होनी थी, लेकिन वो एप्लीकेशन वापस ले ली गई नैब की जानिब से। तो इस तरह से मियां नवाज शरीफ अब बरी हो गए हैं, उनकी जो सज़ा थी उन्हें कलअदम करार दिया गया है और यही वो केसेस हैं जिसमें ऑलरेडी मरीम नवाज को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी किया जा चुका है और उन्हीं केसेस में आज मियां नवाज शरीफ भी बरी हो गए। अच्छा, फैसला आने के बाद चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुनान मौजूद थे, उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम तर जो मामलात थे वो अल्लाह ताला पर छोड़े हुए थे और आज अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए थे जलावतनी के बाद। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान, इस फैसले के बारे में ज़रा डिटेल्स में बताइएगा। जी देखिए, ये 3 रेफरेंसेस थे, तीनों नैब अथॉरिटीज ने दायर किए थे एहतसाब अदालतों में नवाज शरीफ के खिलाफ। पहला रेफरेंस था एवनफील्ड रेफरेंस, जो कि लंदन फ्लैट से मुतालिक, आपको याद होगा कि ये लंदन फ्लैट से मुतालिक था, इनकी मलकियत से मुतालिक, और दूसरा रेफरेंस अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और तीसरा फ्लैगशिप रेफरेंस। ये 3 मुख्तलिफ रेफरेंस थे जो कि पनामा टेन्योर के दौरान जो है इनके ऊपर फाइल किए गए थे। इनमें से ये जब ये केस चला है तो इनमें 2 रेफरेंसेस में सजाएं हुई हैं बाकायदा, एवनफील्ड रेफरेंस में और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स में।
ان دونوں ریفرنسز میں سزائیں ہوئی تھیں، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا۔ تو ان دونوں ریفرنسز میں سزاؤں کے نتیجے میں پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ نااہل قرار دیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر سزا کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں پر اپیلیں جو وہاں کی تھیں، اور اپیلوں کی پینڈنسی کے دوران یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے طبی بنیادوں پر۔ تو اب جب یہ واپسی ان کی ہوئی تو پھر یہ اپیلیں جو ہیں ان پہ دوبارہ ان کو ریسٹور کیا گیا، اور آج اس میں ایک اپیل میں باقاعدہ طور پر ان کی جو اپیل ہے وہ منظور کر لی گئی، اور ایوان فیلڈ ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا۔ یہ وہی ریفرنس ہے جس میں اس سے پہلے جو ان کی صاحبزادی ہیں مریم نواز اور ان کے جو داماد ان کو بھی بری کیا گیا تھا۔ کامران خان ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون عارف چودھری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بری کر دیا گیا ہے، لیکن جو ایک اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف اس بریت کے بعد بھی تاحیات نااہل ہیں یا نہیں؟ عارف صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ کامران خان کی بتائیے گا کہ اب اس تمام تر معاملے کے بعد اب کیا اور بھی کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں میاں نواز شریف کے لیے، یا اب بالکل وہ سموتھ گراؤنڈ ہے ان کے لیے الیکشن میں جانے کا؟ نہیں، دیکھیے ابھی العزیزیہ اسٹیل ملز میں ان کی اپیل جو ہے وہ اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ دو ریفرنسز میں تو ہو گیا، ایون فلیگ شپ ریفرنس میں جو بریت کے خلاف اپیل تھی وہ بھی آج واپس ہو گئی اور واپس لیے جانے کی بنیاد پہ نمٹا دی گئی، لیکن العزیزیہ اسٹیل ملز میں جو ان کی سزا کے خلاف اپیل ہے ابھی اس پر فیصلہ ہونا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس اپیل پر فیصلہ ہونا ہے بلکہ نیب نے العزیزیہ اسٹیل ملز کو میں سزا بڑھانے کے لیے بھی جو ہے ایک علیحدہ سے درخواست جو ہے وہ دائر کر کامران خان قطع کلامی معاف فرمائیے گا، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے قانونی رائے لے لیتے ہیں۔ عارف صاحب بتائیے گا کہ اب چونکہ میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں بری کر دیا گیا ہے، تو کیا اب وہ اہل ہو چکے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، یا پھر ابھی بھی وہ تاحیات نااہل ہے؟ نہیں، ابھی العزیزیہ والا کیس تو موجود ہے جس میں 7 سال سزا ہوئی ہے۔ یہ تو ایون فیلڈ اور فلیگ شپ میں ہو گیا نا بری، تو کیس تو جب تک وہ فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا اس میں، اس وقت تک تو نااہل ہے۔ اور دوسری یہ نااہلی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک اس کی کانسٹیٹیوشن کی حیثیت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے، اس کو جب تک پارلیمنٹ میں نہ چیلنج کیا جائے اور لا کو نہ بدلا جائے اس وقت تک تو یہ جس قانون کے سارے لینا چاہتے ہیں فائدہ۔ معذرت کے ساتھ جو یہاں پر سابق وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 62(1)F میں نااہلی جو تاحیات تھی اس کی لمٹ اب ڈیفائن کر دی گئی ہے، وہ 5 سال کی تھی، اور اب وہ 5 سال کے بعد اہل ہو چکے ہیں نواز شریف۔ نہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ بیسیکلی ان کا موقف یہ ہے کہ جناب جو قانون سازی انہوں نے کی ہے اس قانون سازی کے مطابق وہ اہل ہو گیا، 5 سال کی انہوں نے کی ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ وہ قانون سازی جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، وہ اس کو اوور یعنی اس کے اوپر سپرسیڈ نہیں وہ کر سکتی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو، چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ اس کی آئینی حیثیت ہے، وہ آئین کا اور یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں تو وہ پنجابی کہتے ہیں نا زورا ورا دے 27 100، یعنی ہر چیز جو ہے وہ قانون کے مطابق تو یہاں نہیں چل رہی، وہ جو چاہے وہ کر لے، لیکن یہ کہ قانونی طور پر جو آئینی طور پر تو یہ بات درست نہیں ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ عارف صاحب بتائیے گا کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کو اہلیت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا؟ بیسیکلی تو انہیں سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا ہوگا، چونکہ سپریم کورٹ جانے سے پہلے انہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ کروانا ہوگا، اور وہ فیصلہ تو ہو جائے گا جب یہ اپیل لگے گی تو آ کے نیب کہہ دے گا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج بھی نیب کے کہنے پہ ہوا ہے اور عدالتیں بھی ان کے لیے تیار بیٹھی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ رہے گی۔ عارف صاحب، نیب کے حوالے سے بہت سے سوالات پہلے بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں، اب بھی جو ہے وہ سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ نیب ایک طرف تو پہلے کیسز کی بڑی تگ و دو کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ انویسٹیگیشنز بھی کر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب اچانک سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جی کسی بھی قسم کے شواہد نہیں ہیں، یا استغاثہ وہ ناکام رہا ہے یہ کیس ثابت کرنے میں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ حالات کے مطابق چلتا ہے، نیب جس طرح کی حکومت ہوگی اس کے مطابق نیب چلے گا۔
اب چونکہ ان کے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، نیب بیسیکلی جب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں کی جو ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان کو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں رول پلے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نیب کے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. تو نیب کا تو کیس آج تک ہم نے کبھی بڑوں کے معاملے میں، سیاستدانوں کے معاملے میں تو کوئی بھی ایسی سزا ہم نے نہیں دیکھی جو نیب نے دلوائی ہو یا آخر دم تک وہ سزا جو ہے اسٹے کی ہو. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اگر کوئی معمولی قسم کا ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی ایس پی او پکڑا جائے تو اس کے خلاف تو نیب کے پاس ساری ثبوت موجود ہوتے ہیں. یہاں تو سارے کے سارے ثبوت غائب ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس معاملے میں کوئی ذرا برابر بھی کوئی ایسا رول پلے کرے گی. اور آپ نے یعنی آرمز ٹویسٹنگ کی اصطلاح تو اس میں دیکھی جو استعمال کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے نیب کا جو چیئرمین تھا وہ اگرچہ گورنمنٹ وہ نواز شریف کی حامی ہی تھی، ان کے بھائی کی تھی، لیکن اب تو جب سے یہ چیئرمین آئے ہیں انہوں نے تو بالکل وہی ایجنڈا جو اوپر سے چل رہا ہے اسی کو یہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. لہذا جو ان کا پروگرام اور ان کی پلاننگ اور ان کا منصوبہ وہاں ایگریمنٹ رادر جو ہوا ہے اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ، جسے پوری دنیا میں زیر بحث ہے، جو کہ $3 ارب کی ڈیل اور اس کے بعد پھر تمام مقدمات واپس اور اس کے بعد آپ کو پرائم منسٹر بنانا، یہ اس منصوبے کا حصہ ہے. اور اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے جو قانون اور انصاف کا نظام ہے اس کا مذاق اڑ رہا ہے. دنیا کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہے یا آئین کی حکمرانی ہے. سب سے پرابلم بڑا اور کیجویلٹی تو لا اینڈ رول آف لا ہے جو پاکستان کے اندر جو ان کی اس کا تو پھر یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے نا کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں پھر ان پر بھی سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اگر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے. پھر تو دیکھیں سب سے بڑا سوالیہ نشان، آپ کی بات 100% درست ہے، وہ الیکشن کمیشن پہ ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد تو آئینی اس کی ذمہ داری ہے الیکشن منعقد کرانا، لیکن یہاں الیکشن کمیشن جو اس وقت موجود ہے اس کا کام ہے الیکشن رکوانا. اب تک انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ہے وہ الیکشن رکوانے کے لیے کی ہے، اور اب بھی جو ان کی کوشش ہو رہی ہے وہ اسی طرح کی کوشش ہے کہ کسی ایک پارٹی کو میدان میں رہنے دیا جائے یا دو پارٹیز کو، اور جو کھٹکتی ہے دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اسے بالکل کانٹا سمجھ کے نکال دیا جائے. اور ایسا کام حکومتیں کرتی تھی، الیکشن کمیشن اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، ان کو جو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کی بھی بات نہ ماننے، اور پریزیڈنٹ ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ سے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اختیارات جو ہیں وہ عدالتی اختیارات ہیں، وہ یہ بھی بات جو ہے ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے. آئینی اختیارات جو ہیں وہ تو آرٹیکل 224 کے ماتحت ہیں، فیئر اور فری الیکشن کروانا. باقی تو اختیارات الیکشن کا انعقاد کروانا، الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ کا کام ہے. اس معاملے میں تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور دوسرا ان کا کام جو ہے یہ جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہیں ان کو پابند کرنا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے جس سے فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس پہ کوئی اعتراض آ سکے، انگلی اٹھ سکے. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری وہی کابینہ جو ہے اور اس وہی نظام چل رہا ہے جو ماضی میں تھا، یعنی 16 ماہ کی حکومت جو کر رہی تھی مسلم لیگ نون کی، وہی حکومت ہے اور ان کی آشیرواد سے سب کچھ چل رہا ہے. کہیں یہ روک نہیں رہے کسی کو، اور کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی. عارف صاحب، الیکشن کمیشن کے کردار پر تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم عدلیہ کے کردار پر بات کریں تو اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیونکہ جب عدلیہ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آتے تھے تو نون لیگ یہ موقف اپناتی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف لاڈلے ہیں، اور آج اسی عدلیہ نے میاں محمد نواز شریف کو باعزت بری کر دیا ہے. تو عدلیہ کے کردار پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، عدلیہ کا کردار تو ہمارے ملک میں اس وقت کافی زیادہ یعنی اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب عدلیہ کے بارے میں بہت زیادہ زبان یعنی کھول رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. 140 ملکوں کی فہرست میں غالباً 139واں ہمارا نمبر ہے.
یعنی عدلیہ بالکل نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ جو کہتے تھے کہ جی آپ جج شاپنگ، اب یہاں جج شاپنگ کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح باقی بھی اوپر بھی ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس طرح ہو گئی، اور جس طرح آج ہمارے چیف جسٹس لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طرح تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ بے عزتی کرتے ہیں. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو جاتی ہے ایک چیف جج کے لے کے ریفرنس لے کے اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پہنچا دوں گا جہاں سے آپ واپس نہ آ سکے، اور دوسری طرف اپنے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ایک جج کے ساتھ ہوں گے کرپشن کے بھی ان کے الزامات ٹھیک ہوں گے، لیکن فرق آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں ان کے ساتھ معاملت ہے، وہاں جناب انکریج کیا جا رہا ہے کہ جناب اسے انصاف اور قانون کا بول بالا ہوگا. پاکستان کو جتنا نقصان اس وقت میں سمجھتا ہوں عدلیہ پہنچا رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں تو اب جب فیصلہ ہوگا تو مورخ کو یہ بڑا مشکل ہوگا یعنی فیصلہ کرنا کہ اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا تھا. سارے ادارے مل کے ان کا کام تھا پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کرنا، وہ سارے کے سارے اس کے خلاف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے عارف صاحب ساتھ رہیے گا. کامران خان، ابھی ایون فیلڈ میں یہ فیصلہ سامنے آ گیا، فلیگ شپ ریفرنس میں اپیل ویسے ہی نیب نے واپس لے لیا، پیچھے العزیزیہ بچا ہے، اور اگر یہاں پر شواہد نہیں ملے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی کسی بھی قسم کے کوئی شواہد نہیں ہوں گے، تو وہ بھی فیصلہ ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی نواز شریف بری ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا؟ جی دیکھیے، جو اس میں العزیزیہ اسٹیل ملز والا معاملہ ہے اس پہ ابھی ملتوی ہو گیا ہے، اور اس پہ ابھی تاریخ یہ فکس ہوگا تو پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی. اور اس میں کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ، چونکہ استغاثہ نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کرنا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جب نیب کے پروسیکیوٹر جو تھے وہ آئے ہیں روسٹرم پر، تو انہوں نے جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی یعنی پچھلی سماعتوں میں، تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے اپنے دلائل دینے کے لیے. تو اور آج جب یہ ان کی باری آئی ہے اور ان کو روسٹرم پر بلایا گیا تو انہوں نے 1 منٹ سے زائد کے دلائل جو ہے وہ نہیں دیے. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ ابھی امجد پرویز صاحب جو کہ نواز شریف کے وکیل ہیں، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہیں، بس ہمارا کچھ اس میں کہنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک ریفرنس میں فلیگ شپ ریفرنس میں اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے کہ اس میں آپ نے ان کی بریت کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس اپیل کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم اپیل واپس لے لیتے ہیں. یعنی 1 منٹ کی یہ کاروائی تھی جس میں کہ استغاثہ نے اس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا، تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ بریت ہی ہونی تھی اور اپیل جو ہے وہ واپس لینے کی بنیاد پہ نمٹائی ہی جانی تھی. تو اسی طریقے سے یہ وہی اتھارٹی ہے، یعنی یہ وہی پروسیکیوٹر ہیں جنہوں نے العزیزیہ اسٹیل مل میں بھی دلائل دینے ہیں. یہی پروسیکیوٹر آئیں گے یا کوئی دوسرے پروسیکیوٹر ہوں گے، لیکن وہ نیب کے ہی وکیل ہوں گے، اور وہ اسی انداز میں اگر دلائل دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ العزیزیہ اسٹیل مل میں کیا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان مقدمات کے بعد یہ بڑے مقدمات تھے جو کہ ان کی بنیاد پر نواز شریف صاحب جو تھے وہ کنوکٹ ہو کر ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. تو ان کی بنیاد ان میں جب وہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی تو اس کے بعد پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ صرف وہی ایک جو کنفیوژن ہے کہ جی کیا وہ تاحیات نائل قرار دیے گئے سپریم کورٹ کی ڈکلیریشن کے نتیجے میں یا نہیں 62(1)(f) کے نتیجے میں، تو وہ والا معاملہ جو ہے وہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو اس میں باقاعدہ قانون سازی کر لی گئی تھی. الیکشن ایکٹ 2017 میں باقاعدہ طور پر یہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ متعین کر دی گئی تھی کہ اس قسم 62(1)(f) کے تحت بھی اگر نااہلی ہوتی ہے تو وہ 5 سال سے زائد نہیں ہوگی. لیکن کامران خان صاحب، جو ابھی عارف صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے، کیونکہ آئین تو ہمیشہ قانون سے بالا تر ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا بالکل میں متفق ہوں. عارف چودھری صاحب کامران خان آپ ساتھ رہیے گا، مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کامران خان کی طرف بھی واپس جاتے ہیں. عدنان عادل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، ایک کے بعد ایک بریت، ایک کے بعد ایک کیس جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف ختم ہو رہا ہے، اور چونکہ استغاثہ کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اس لیے یہ کیسز ڈیفینیٹلی اب ختم ہونے ہی تھے. سیاسی سطح پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا فوائد حاصل ہونے کے لیے جا رہے ہیں میاں نواز یا مسلم لیگ؟ دیکھیں، پاکستان میں جو نیب کا ادارہ ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر استعمال ہوتا ہے ٹول کے طور پہ، کالا کار کے طور پہ. جب حالات ناموافق تھے
تھے نواز شریف کے تو ان کے خلاف سزائیں ہوئیں اور بہت طویل سماعت ہوئی اور اس کے بعد ان کو جج محمد بشیر نے یہ سزا سنائی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نواز شریف سے، اور نیب نے بھی کیس جو ہے اس کو پرسو نہیں کیا، بلکہ ان کے وکیل نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں بیان اپنا پورا کر لوں گا دلائل، جس سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہی نہیں بنتا، جبکہ جہاں وہاں پر نواز شریف صاحب 4 سال تک رہائش پذیر رہے، وہ رہ کر آئے ہیں، کوئی اس کی منی ٹریل نہیں دی. بہرحال پاکستان کا نظام انصاف جو ہے ایسے ہی ہے، جب حالات موافق ہوں تو لوگ بری ہو جاتے ہیں، جب حالات ناموافق ہوں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے. اس سے نواز شریف اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، مجھے ناحق سزا سنائی گئی اور اتنے عرصے کے لیے مجھے 6 سال سے میں اقتدار سے باہر ہوں اور اس کی بڑی وجہ یہی سزائیں تھیں. تو اب وہ عوام میں اپنے آپ کو معصوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں کہ عوام ان کا یہ بیانیہ جو ہے کس حد تک قبول کرتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے کہ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا واقعی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، انصاف نہیں ہوا. اور آج وہ خود کہتے ہیں کہ آج میں سرخرو ہو گیا ہوں، تمام تر جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا. میاں محمد نواز شریف صاحب اب جب کیمپین چلائیں گے تو کیا بیانیہ لے کر عوام کے پاس جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ میں معصوم ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، یہ اپارٹمنٹس کا جو کیس تھا یہ غلط تھا. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ رہائش پذیر بھی رہے ہیں اور وہ 93-96 سے ان کے خاندان کی ملکیت ہیں. اب وہ اس کی منی ٹریل بھی نہیں دی انہوں نے، کبھی قطعی خط کبھی کچھ. لیکن اب عدالت میں تو آپ کو ٹھوس طریقے سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کی آمدن ہے اور یہ اس کے اخراجات ہیں. تو جو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر انہیں وہ کیس جو ہے اس سے وہ نہیں کیا گیا، وہ نیب نے اس کو پرسوٹ سنجیدگی سے نہیں کیا اور وہ چیزیں ثابت نہیں کی، تو وہ انہیں رہائی مل گئی. اور جس طرح ان کو ضمانت ملی تھی، پہلے عبوری ضمانت ملی تھی اشتہاری ہونے کے باوجود، اور اس کے بعد دوسری ان کو جو ضمانتیں ملی، پروٹوکول ملا، تو اس سے لگ رہا تھا کہ اوور آل جو ہمارا ماحول ہے اور جو سرکاری مشینری ہے وہ ان کی فیور میں ہے اور حالات ان کے سازگار اور موافق ہیں، تو ان کو یہ ریلیف ملنا ہی تھا. عدنان صاحب، ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں اب؟ نہیں، میرا خیال ہے اب تو ترازو کے پلڑے، ابھی بھی پہلے ترازو کے پلڑے جو تھے وہ نواز شریف کے خلاف تھے، اب ترازو کے پلڑے جو ہیں ان کے مخالف کے خلاف ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. نہ برابر پہلے تھے نہ برابر اب ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کے پی کے ضلع مانسہرہ کے علاقے کوہستان میں مقامی جرگے کے حکم پر نوجوان لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا. افسوسناک واقعے کی مقامی پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اس المناک واقعے نے 2011 میں کوہستان خطے سے تعلق رکھنے والی ان 5 لڑکیوں کی ہلاکت کی دردناک یادیں تازہ کر دی ہیں. کولائی پلاس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مسعود خان نے بتایا کہ مقتولہ 2 لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں مقامی لڑکوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا. مقامی پولیس نے غیرت کے نام پر نوجوان لڑکی کو سفاکانہ طریقے سے قتل کرنے کا فیصلہ کرنے والے جرگے کے 3 ارکان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. کوہستان کے علاقے کولائی پالاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی سوشل میڈیا پروپیگنڈے اور جرگے کی جاہلیت کی نظر ہو گئی. جعلی اکاؤنٹ سے لڑکی کی ایڈٹ شدہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. مقامی سطح پر بات پھیلنے کے بعد جرگہ بیٹھا جس نے بغیر کسی تحقیق کے لڑکی کے قتل کا فیصلہ سنا دیا. باپ نے بیٹی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ڈی پی او مختار خان نے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تصدیق کی ہے جہاں سے تصاویر وائرل ہوئی، جبکہ پولیس نے ایف آئی اے کو انکوائری کی درخواست کر دی ہے. لڑکی کے ساتھ تصویر میں نظر آنے والے لڑکے جان بچانے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں. دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ نے واقعے کا نوٹس دے کر آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی. ٹھیک ہے، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے فیضان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. فیضان، بتائیے گا کہ اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا لڑکی کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ والد کی جانب سے لڑکی کو قتل کیا گیا ہے.
جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے کوہستان کے علاقے ضلع کولائی میں پیش آیا. یہ قوم جو ہے یہ دیدار خیل قوم ہے. انہوں نے ایک فیملی کے اندر ایک جرگہ منعقد ہوا، اور یہ جرگہ اس لیے منعقد ہوا کہ یہ فیس بک پہ ایک فیک آئی ڈی سے فیک پکچرز ایڈٹ کر کے ایک 2 لڑکیوں کی پکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کی گئی تھی. تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک فیملی نے اپنا جرگہ منعقد کیا خاندان کے اندر. اس خاندان میں جو لوگ شامل تھے اس جرگے کے اندر، پولیس نے ان کو تو گرفتار کر لیا ہے، لیکن ایف آئی آر جو ہمارے پاس آئی تھی اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صبح 8 بجے جب لڑکی سو رہی تھی تو اس لڑکی کو اس کے والد ارسلہ نے قتل کیا. اور اس میں جو لوگ اس فیملی کے جرگے میں شامل تھے اس میں اس کے ارسلہ کے بھائی، اس کے چچا زاد بھائی اور اس کے ایک قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ اس فیملی کے جرگے میں شامل تھے، اور دیگر لوگ بھی شامل تھے. لیکن ابھی تک جو ہے یہ 3 رشتہ داروں کو اور ایک والد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کا 7 روزہ ریمانڈ بھی پولیس نے حاصل کر لیا ہے. جبکہ دوسری تحقیقات کے حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. عالیہ سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے، بہت سے واقعات اس طرح کے جو ہے وہ پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، اور ہم سنتے ہیں کہ کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، ہم سنتے ہیں کہ واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ آج تک ایسے واقعات کو نہ تو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی آج تک جو ہے وہ جو مجرمان ہوتے ہیں انہیں قرار واقعی کوئی ایسی سزا سنائی گئی کہ جنہیں نشان عبرت بنایا جا سکے؟ محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے، باہر اندر سے، باہر نیا سے. یہ ساری کاروائی ہم دیکھیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد میں جو معافی تلافی کے معاملات ہوں گے وہ کیس وہاں پر ختم ہو جائے گا. یعنی ایسے کتنے ہی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ باپ قتل کرتا ہے یا باپ کھڑے ہو کے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم قتل کر دو بہن کو اور بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ جب تک اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، یہ غیرت کے نام پر قتل و غارت ہوتے رہیں گے. اور یہ غیرت عورت سے کیوں منسوب ہے؟ غیرت تو عورت اور مرد دونوں کی ہوتی ہے. تو اگر غیرت کی بات کریں تو انسان کی بات کریں، کب تک غیرت کے نام پر عورت کو قتل کریں گے؟ اور غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس بچی کو قتل کیا، غیرت تو یہ تھی کہ آپ اس کو بچاتے. یعنی وہ رشتے جس میں میں باپ سمجھوں، بھائی سمجھوں یا یہ چچا سمجھوں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں. یہی کوئی بہانہ کر کے غیرت کے نام پہ آپ کو قتل کریں گے. اور یہ سوشل میڈیا، یہ ایک ہتھیار ہاتھ لگ گیا ہے. کیا شہر، کیا گاؤں، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ لوگ، ہر ایک نے اس کو ہتھیار بنا لیا کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو جیسے جیسے اس کی کڑی اب کھلتی چلی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، ویڈیو کس نے اور کیوں اپلوڈ کی. سب سے جب یہ اس چیز کی اصل بات تو تب پتہ چلے گی جب اس کا جواب مل جائے گا کہ کیوں اور کس نے اپلوڈ کی. کیونکہ یقیناً جو اسے سننے میں یا جو چیزیں سمجھ میں یہی ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد اسی قسم کے تھے. اور جرگہ ہو گھر کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بیٹی سمجھے گی کہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ تو گھر کے اندر ہے. جرگہ کرنے والے گھر والے اور رشتہ دار اور جرگے میں فیصلہ یہ کریں کہ اس کی زندگی لے لیجیے. اور پھر کھڑے ہو کے جس گھر میں سمجھتی ہوں عبرت ناک سزا ملنی چاہیے. کیونکہ جس باپ کے گھر میں بیٹی پرسکون ہو کر سوتی ہے کہ جب تک میرا باپ موجود ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا مجھے. علی صاحب یہ فرمائے گا کہ اسٹیٹ کا کیا کردار ہے اس تمام تر معاملے میں، کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ کو اس میں یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی جب اگر کوئی اس کے گھر والے جب اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معافی مل جائے گی اور اس کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی. میں سمجھتی ہوں اس پہ عبرت ناک سزائیں ملنی چاہیے. ہم بہت ساری اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ بلند ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہاں پر اس وقت یہ جو عورت کی اپنی بقا کا حق ہے وہ آواز بلند ہونی چاہیے. یہ جو اس کی زندگی کا حق ہے وہ آواز. اس وقت وہ جو خاندانی حساب سے جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ گھر والے جب معاف کر دیتے ہیں تو قصور ختم ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس چیز کو نہیں، اسٹیٹ کو اس چیز کو نہیں، بلکہ اسٹیٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس باپ کو اتنی عبرتناک سزا ملے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا باپ، کوئی دوسرا بھائی اس طرح کا کام نہ کر سکے. اور اگر جرگے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو جرگے پر پابندی ہونی چاہیے. فیصلے کورٹ میں ہوں گے اور سارے قواعد، ضوابط، ساری جو ہمارے شواہد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کام ہوگا. اور یہ جو سوشل میڈیا کا جو کام ہے، مجھے لگتا ہے ایک چیز اور بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ پبلک کو سائبر کرائم کے بارے میں آگاہی دی جائے. اور یہ جو ہتھیار سب کے ہاتھ میں نا موبائل فون کا تصویریں کھینچنی، اپلوڈ کر دی، اس پر بھی بہت سارے اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے اور قوانین کو اتنا سخت کر دینا چاہیے. بالکل آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے. فیضان بتائیے گا کہ ایف آئی اے کو بھی جو ہے وہ بھی تفتیش اس تمام تر معاملے کی کر رہا تھا، تو کن کی جانب سے وہ فوٹو شاپ ویڈیوز
اور تصویریں پوسٹ کی گئی تھی, کیا ان تک پہنچا جا سکا؟ جی بالکل, پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کو لیٹر لکھا گیا ہے اور ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا جو سیل ہے وہ اس کی تفتیش انہوں نے شروع کر دی ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی یہ آئی ڈی بھی فیک تھا اور جو پکچرز اپلوڈ کی گئی تھی دونوں لڑکیوں کی, وہ دونوں لڑکیوں کی پکچرز بھی جو ہیں وہ فیک ہیں اور ایڈٹ شدہ ہیں. ابھی تک جب ہماری ڈی پی او سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کیا ان لڑکیوں کے ساتھ کسی کی ذاتی رنجش تھی یا ان لڑکوں کے ساتھ, تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا. ہو سکتا ہے کہ ان لڑکوں کا بھی یہ کام نہ ہو, کیونکہ ایک لڑکے کو بھی بیچ میں پولیس نے ریسکیو کیا ہے اور عدالت میں پیش کیا ہے, جبکہ دوسری لڑکی کو بھی اس کے والد کے ساتھ پولیس نے پہلے تو اسے ریسکیو کیا دوسری لڑکی کو اور اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا. والد کے ساتھ تب جانے دیا جبکہ والد سے لکھ کے لیا گیا اور 30 لاکھ روپے والد سے ضمانت کے بعد جو ہے عدالت نے لڑکی کو والد کے ساتھ جانے دیا گیا. تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ابھی تک 3 اراکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہمارے نمائندے فیضان حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور عالیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بات کر لیتے ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے کراچی میں, جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی, فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے. کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں. نازش ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. نازش, بتائیے گا اس بارے. جی بالکل, آج کراچی میں جو ہے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت ہی بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور میں موجود ہوں اس وقت ٹیپو سلطان روڈ پر, جہاں سے ریلی کو شروع کیا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ جو اس ریلی کا پورا انعقاد کیا ہے اس کمیٹی کے جو صدر ہیں عمر فاروق, سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کن کن لوگوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. اگر لاکھوں میں نہیں تو کم از کم جو ہے 50,000 سے 1 لاکھ تک لوگ جو ہے متوقع ہیں. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام جو ہے اس میں جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی شہید بھٹو, اے این پی, اے ڈبلیو, لیفٹ سے رائٹ سے, ہم نے اس کو بالکل ایک نان پارٹیزن, نان سیکٹیرین, نان ریلیجس اس کو ایک ایونٹ رکھا ہے جو صرف اور صرف فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ہے. شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے, جبکہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی مختلف وفود کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آپ شریک ہونے جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سول سوسائٹی کے نمائندگان جنہوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں کہ ریلی آپ کو کتنی بڑی نظر آ رہی ہے اور یکجہتی فلسطین کے لیے, فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا خیال ہے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر آنا چاہیے. اگر وہ واقعی صرف گھروں میں بیٹھ کر ہمدردی کرنا کافی نہیں ہے. کوئی بھی ریلی ہو, کوئی بھی نکال رہا ہو, اگر وہ فلسطین کے کاز کے لیے ہے تو لوگوں کو باہر آنا چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دنیا بھر میں اسی سے پریشر بنتا ہے. ظاہر ہے آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, لیکن جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ہتھیار نیچے ضرور گروا سکتے ہیں. ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے گھر میں احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے پاکستانی ڈاکٹرز نے جو ہے نام ہم نے دیے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اپنے بیمار بھائی بہنوں کا علاج کر سکیں, لیکن وہاں اجازت نہیں مل رہی. تو جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس بات کو برا تو کہہ سکتے ہیں, کنڈم کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہوئی ہے وہ بہت افسوسناک بات ہے. بس یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ میں ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں. میں ان کا دکھ کم تو نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ اس طرح میں مارچ میں شریک ہو کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہوں. اس طرح کی بیڑی جو ہے 2 ارب مسلمانوں کے پیروں میں ہے اور 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی عیاشی, بزدلی, ڈرپوک گیری آج مسلمانوں کو دنیا میں بےعزت کیا ہوا ہے. فلسطینی عورت, مرد, بچے, بوڑھے, جوان پر بمبنگ ہو رہی ہے. کہ اس ریلی میں تقاریر کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. یہ محض ایک ریلی ہے تاکہ اس ریلی سے اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے. جی نازش ایاز کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا, اس کا احوال بتا رہی تھی. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بنو کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او بلال پاشا نے خودکشی کر لی تھی, جبکہ ڈی ایس پی کینٹ عظمت خان بلال پاشا کی خودکشی کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محمد بلال پاشا کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے. ڈی پی او بنو اسماعیل خان کے مطابق بلال پاشا کی موت کا ہر پہلو سے جائزہ لینا چاہیے. فرحت اللہ بابر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, تفصیلات سے جان لیتے ہیں. فرحت, بتائیے گا اب تک اس معاملے کے حوالے سے کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور حقائق کیا سامنے آئے ہیں؟
جی بالکل، جیسے ہمیں بھی یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بلال پاشا صاحب وفات پا گئے تو ہم بھی شاکنگ سا ہوئے تھے، کیونکہ نوجوان اور سی ایس ایس کا ایک آفیسر تھا، کافی میچور بندہ تھا. لیکن جب ہمیں بعد میں یہ پوری خبر ملی کہ ایک خودکشی کی یہ واقعہ پیش آئے تو یہ اس سے بھی کافی شاکنگ تھا، کیونکہ یہاں پر بنو میں حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کے تناظر سے اگر دیکھیں تو یہاں پر عموماً ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ جب ہم نے اس کی تحقیقات کی، ہم نے یہاں پر اپنے ذرائع سے انفارمیشن حاصل کی تو ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ وہ کافی دنوں سے گھریلو معاملات کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. یہ کہ جو فیملی ذرائع ہیں بلال پاشا کے، کیا ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کہ آخر ایسا کون سا معاملہ آن پڑا تھا کہ اس حد تک انہوں نے قدم اٹھایا کہ وہ خودکشی کر لی انہوں نے؟ دیکھیے، پولیس ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ بھی ان کے گاؤں ہانیوال گئے ہیں، جو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ابھی تک یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ان کا اور بیوی کے درمیان کچھ معاملات تھے، کچھ وجوہات جس کے بنا پر شاید طلاق بھی ہو چکا تھا. یہی مسئلہ تھا ان دونوں کے درمیان، جس کی وجہ سے بلال پاشا جو تھا وہ انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار تھا. اسی دن جب ان کا یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا تو اسسٹنٹ کمشنر بنو جو ہے ابرار علی شاہ، وہ ان کے گھر گئے تھے ان سے ملنے، لیکن جب اس نے ناکنگ کی تو کسی نے ان کو رسپانڈ نہیں کیا. تو اسی نے اپنے جو ان کے ساتھ گن مین تھے اسی کے ذریعے اس نے وہ دروازہ جو تھا سائڈ روم. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا. فرد طاہرہ رباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں. طاہرہ رباب صاحبہ، آپ کے وقت کا ڈپریشن جو ہے یہ انسان کو اس حد تک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خودکشی تک آ جاتا ہے، یعنی کہ خودکشی بھی کر لیتا ہے. تو کیا ایسی وجوہات ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن سے نکل نہیں پاتا، یا یہ واقعی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو واقعی پھیلتی جا رہی ہے خصوصاً نوجوان نسل میں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. اینڈ ڈپریشن پھیل رہی ہے، یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آلموسٹ جو ہے وہ 1% جو لوگ ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں کسی نہ کسی طرح سے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. پوری دنیا میں 1% جو لوگ ہیں، اس میں یوتھ کا جو ہے وہ پرپورشن جو ہے تھوڑا سا زیادہ اس لیے ہے کہ یوتھ زیادہ ہے، تو اس لیے ان کا پرپورشن بھی تھوڑا سا ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اور یہ بالکل ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اتنا زیادہ بے بس اور پریشان کر دیتی ہے کہ انسان الٹیمیٹلی اپنی زندگی کو جو ہے وہ خود ہی ختم کرنے کی کوشش کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. اور سم ٹائمس ہم نے انسان کیسز وی ہیو سین دس کہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دماغ میں تھاٹس اتنے زیادہ ریپیٹڈلی ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ تیز آ رہے ہوتے ہیں ان کو تھاٹس کہ وہ روک نہیں سکتے ان تھاٹس کو، اور الٹیمیٹلی دے کمٹ سوسائڈ. اچھا طاہرہ صاحبہ، بہت سی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن کیا کوئی تھراپی بھی ہوتی ہے اس معاملے میں کہ ڈپریشن سے نجات حاصل کی جا سکے، یا اگر کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسے کیا پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے، کیا ایڈوائز کی جاتی ہے؟ بیسیکلی تو سب سے پہلے ہمیں یہ یقین جو ہے نا، میرے خیال میں اب ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ڈپریشن اور دوسرے جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، دے آر دا ریئل ون، وہ ریئل پرابلمس ہیں. لوگ جیسے ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں تو نہیں ہوتے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے سب سے پہلے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین جیسے آپ ٹریٹمنٹ کہہ رہے ہیں، آف کورس اگر ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک آپ کا ڈپریشن جو ہوتا ہے ماروثی ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی آپ کو جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہوتا ہے. دوسرا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو انوائرمنٹل اسٹریسرز کی وجہ سے، فیلئر کی وجہ سے، یا اور بہت سارے جو آپ کی لائف کی اسٹریسز ہیں. طاہرہ صاحبہ، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، یہاں پر کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں ذرا سے اس حوالے سے بات کر سکے. بہت شکریہ. طاہرہ رباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، فرحت اللہ بابر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ. ناظرین، چلڈرن اسپتال ملتان میں ینگ ڈاکٹرز 2 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر OPD اور انڈور سروسز بند کر کے مرکزی گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں ہارون طاہر سے. جی ہارون، بتائیے گا.
چلڈرن ہاسپٹل میں YDA کے زیر تمام ینگ ڈاکٹرز کی جو ہے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر جو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت ہڑتال پر اتر آئے ہیں اور ہڑتال میں جو ہے 134 سے زائد ینگ میل فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہے. 2 مہینے سے سیلری ریلیز نہیں ہوئی. ملٹیپل ٹائم ہم نے یہ مطالبات کیے ہیں کہ سیلری ہماری ریلیز کر دی جائے. آبویسلی ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی ایکسپینسز ہیں. ہم فری آف کاسٹ 2 ماہ تک کام کرتے رہے ہیں اور ان سے بات کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہماری پے کا ایشو ریزالو کیا جائے. اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی اسٹرائک نہیں کی تھی. 2 ماہ سے ہم جسٹ ویٹ کر رہے ہیں. 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر OPD کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا, جس کے بعد مریضوں کو بھی انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایسے میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی 2 ماہ کی تنخواہوں کو بحال کیا جائے, ورنہ دیگر صورت احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے. ٹھیک ہے ہارون طاہر, بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر سے آپ کی خدمت میں. خدا حافظ.